अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदनी कायदे का सबक नंबर 16 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम सबक नंबर 16 के अंदर जो चीज़ सीखेंगे वो है तफ़ख़ीम और तरक़ीक़। ये तफ़ख़ीम क्या है, तरक़ीक़ क्या है, और इसके बारे में सुनेंगे। और इंशाअल्लाह अलिफ़ जो है इसको पुर कब किया जाता है, लाम आ जाता है कुरान पाक में, इसको पुर कब किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर सबक में अहम तरीन जो मालूमात है वो रा के बारे में है कि हमने यही सुना होगा कईयों ने कि रा जो है इसके ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो पुर पड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर रा की पूरी तफसील है कि कैसी कैसी कंडीशन होगी, क्या हालत होगी रा की तो वो पुर पड़ा जाएगा, किस सूरत के अंदर बारीक पड़ा जाएगा। मेरा नाम है अबू सैद मोहम्मद अमजद रज़ा अत्तारी और आप हमारा चैनल राज़े रज़ा देख रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल राज़े रज़ा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब फरमा लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन जाएंगे और हर नया आने वाला सबक भी आपको मिलता रहेगा। अगर आप मदनी कायदे के पिछले असबाक में के सबक सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाइए और जो भी अपना सबक आपको दुरुस्त करना है उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। इंशाअल्लाह आपके सामने सबक की वीडियो ओपन होगी, उसको देखिए, समझिए और अपना सबक दुरुस्त कीजिए। तो आइए अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ मदनी कायदे का सबक नंबर 16 ये है। बड़ा ही अहम तरीन सबक है, तवज्जो का तलबगार है। आपकी तवज्जो होगी तो हर बात समझ में आपको आएगी। तफ़ख़ीम का माना हरफ को पुर यानी मोटा पढ़ना, पुर यानी मोटा पढ़ना, और तरक़ीक़ का मतलब होता है हरफ को बारीक पढ़ना। ठीक है। अब अलिफ, लाम और रा इसकी तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ यानी पुर पढ़ना और मोटा पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बहुत है आसान से। सबसे पहले इसके अंदर आता है अलिफ और फिर है लाम और फिर है रा। अब अलिफ को पुर कब किया जाता है और बारीक कब किया जाता है, अलिफ के बारे में बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। क्या है, अगर अलिफ से पहले पुर हरफ आ जाए तो साथ अलिफ भी पुर मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे अलिफ से पहले देखें यहाँ पर कौफ है और काफ जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है। सबक नंबर 1 के अंदर हरूफ मुस्तालिया के बारे में बताया गया था। हरूफ मुस्तालिया को पुर मोटा अदा करते हैं। उन 7 हरूफ में से कौफ भी है कि कौफ जब आता है तो उसको मोटी आवाज़ के साथ हर कंडीशन के अंदर इसको मोटा ही पढ़ना है। जब अलिफ से पहले पुर हरफ लगा हुआ है तो हम 7 अलिफ को भी पुर करेंगे। ठीक है। अब ये नहीं है कि कौफ को पुर किया और अलिफ की अदायगी अलग से हो कहीं होगी, कौफ के साथ ही अलिफ की अदायगी होगी, लिहाजा अलिफ जो है ये पुर मोटा पढ़ा जाएगा। कौला, लाम के ऊपर ज़बर, कौला। और वैसे भी अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा का रूल है, इसको लंबा करेंगे। अलिफ मद्दा बन रहा है, अलिफ जो है ये पुर होगा कौफ के साथ मिलकर। और मिसाल देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ खालिदन, खौ अलिफ ज़बर खौ। अब अलिफ से पहले जो है ये हरूफ मुस्तालिया पुर मोटा हरफ आ रहा है। ठीक है, पुर मोटा हरफ आ रहा है, लिहाजा अलिफ भी पुर मोटा पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ सिराता। अब यहाँ पर देखिए अलिफ से पहले रा आ रहा है, ये हरूफ मुस्तालिया में से तो नहीं है, लेकिन रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर मोटा पढ़ा जाता है। सबक नंबर 3 का आखिरी पॉइंट यही है कि रा पर ज़बर पेश हो तो उसको पुर मोटा पढ़ेंगे। तो रा पर ज़बर आए लिहाजा रा पुर मोटा पढ़ा जाएगा, तो साथ में अलिफ भी पुर मोटा पढ़ा जाएगा। तो ये था अलिफ की तफ़ख़ीम यानी अलिफ को पुर मोटा पढ़ना। अब आइए अलिफ की तरक़ीक़ जो है इसको भी समझते हैं कि अलिफ से पहले अगर बारीक हरफ आ जाए तो अलिफ भी साथ बारीक होगा। जैसे मैं कहता हूँ मालन, अब अलिफ से पहले जो मीम है ये सिंपल आम पढ़ा जाता है, मीम तो बारीक पढ़ा जाएगा, लिहाजा साथ अलिफ भी बारीक पढ़ा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ काना, तो ये काना के अंदर काफ जो है
یہ باریک پڑھا جائے گا، لہذا ساتھ جو الف لگا ہے وہ بھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہ تھی بڑی آسان الف کی تفخیم اور تحقیق کہ الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو اس کو پر موٹا ساتھ کرنا ہے، اگر الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف کو باریک کریں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارا ہے حرف لام۔ لام کو کب پر کیا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ لام قرآن پاک میں کس کس قسم کا ہوتا ہے۔ ایک لام سمپل لام ہے، میں یہاں سمجھانے کے لیے چلیں عرض کر دیتا ہوں، یہاں لکھتا ہوں۔ ایک لام یہ ہے، ایک لام یہ ہے، جیسے میں کہتا ہوں الا اللہ یا اللہ کہہ لیں، اللہ یہ لام ہے ایک، یا آپ کہتے ہیں ان اللہ رینا، یہ لام لگا ہوا ہے، یعنی ایک لام ہے، یہ عام ایک لام ہے۔ ایک لام یہ ہو گیا، اور دوسرا لام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا لام ہوتا ہے۔ اللہ کا لام جو ہوتا ہے اس کے اندر دو لام یوں کر کے ہوتے ہیں، یوں، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا لام، ساتھ میں ہو لگا ہوا ہے، ہا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ الف پر زبر آ جاتا ہے، یہاں پر لام بھی بعض اوقات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لام کی نشانی کہ اس میں دو طریقے سے یوں لام ہوگا، اس کو بولیں گے اللہ کا لام۔ یہاں ایسی کنڈیشن ہے، یہ الف ہے، یہ سمپل ایک لام ہے، پھر الف ہے، یہاں پر بھی ایک لام ہے سمپل عام کو لام، تو اس لام کو تو سمجھے ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے۔ سمجھنے والی بات جو مدنی قاعدے کے اندر ہے وہ ہے اللہ کا لام سمجھنے والی۔ مدنی قاعدے کے اندر یہ ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس میں جلالت لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جلالت اللہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر وہ عجیب و غریب کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اس میں جلالت اللہ، تو اس میں جلالت یعنی اللہ کا جو نام ہے، اسم مطلب نام، جلالت مطلب بزرگی والا، یعنی جلالت والا یہ اللہ کا نام ہے کہ کسی کے سامنے بھی جب اللہ کا نام لیا جائے تو وہ ایک دفعہ اگر ایمان تازہ ہے تو وہ کانپ جائے گا کہ اللہ کسی بادشاہ، حقیقی بادشاہ کا نام لے رہے ہیں، تو اس لیے اس کو اس میں جلالت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات اس کو ہوگی، علماء کرام مفتیان کرام بہترین ماشاءاللہ جانتے ہیں اس بارے میں۔ تو اس میں جلالت یہ کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں کسی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگائے، اس میں جلالت اللہ۔ آپ صرف یہ رکھیں کہ اللہ کا نام ہم نے کب پر کرنا ہے اور کب باریک، تو میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا ہی آسان طریقہ، اگر اللہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں اور اللہ سے پہلے زبر ہے تو پھر ہم اللہ کا جو لام ہے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا لام پر موٹا، جیسے اللہ، یا میں کہتا ہوں رسول اللہ، اللہ کے نام سے پہلے پیش، تو یہ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے میں لکھتا ہوں قال اللہم، یہ دیکھیں یہ اللہ کا لام، میں نے نشانی بتائی نا کہ دو لام یوں کر کے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا لام ہے، قال اللہم، تو اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گئی، یہ بھی پر موٹا، یہاں بھی پیش ہے پر موٹا، زبر آ جائے تب بھی اس کو پر موٹا ہی ادا کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے لام کی تفخیم۔ آئیے اب ترقیق سمجھتے ہیں، اللہ کے لام کو باریک کب پڑھنا ہے۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے، جیسے اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لہذا اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، سمپل بسم اللہ، بسم اللہ کر کے نہیں اس کو پڑھیں گے، موٹا نہیں ادا کرنا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں للہ، للہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ گئی تو اس کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ تو پتہ چلا اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہے تو پھر ہم باریک پڑھیں گے، باریک اور پر موٹا۔
اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہے پر موٹا، اگر زیر ہے تو باریک۔ یہ بات آپ کو بخوبی امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ اللہ کے لام کے علاوہ جو لام ہوتے ہیں، عام لام لکھے ہوتے ہیں، یہ ہر کنڈیشن کے اندر باریک پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے جو لام ہوتے، اللہ کے لام کے علاوہ جو لام ہوتے ہیں یہ باریک پڑے، جیسے میں کہتا ہوں ان اللہ غینا، اب یہ سمپل ایک لام ہے ان الذین، اس کو پر موٹا نہیں کر دیا ان الذین، اللہ کا لام نہیں ہے۔ اس طرح میں کہتا ہوں الا اللہ غینا، تو یہاں بھی یہ بھی اللہ کا لام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا لام نہیں ہے، لہذا ان دونوں کو باریک پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں ما ولاہم، یہاں دیکھیں ایک لام ہے، یہ اللہ کا لام نہیں ہے، ما واللہم نہیں پڑھ دینا اس کو، سمپل لام ہے ما ولاہم۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے لام کے علاوہ بقیہ جتنے بھی لام ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اللہ کے لام کو سمجھنے کی نشانی میں نے آپ کو پہلے واضح طور پر بتا دی ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کون سی چیز ہے جو سمجھنی ہے۔ الف کی تفخیم اور ترقیق، لام کی تفخیم اور ترقیق آپ نے بخوبی سمجھ لی ہوگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو قرآن پاک کے اندر نافذ بھی کریں گے کہ اسی طریقے سے ان کو اب پر موٹا بھی پڑھیں گے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے را۔ را کب پر ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے، اس کے پوائنٹ ہیں کافی سارے، جو میں مدنی قاعدے سے دیکھ کر آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتاؤں گا اور اس کے ساتھ میں مثال بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں، پہلی صورت ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش۔ چلیں را پر زبر یا پیش دیکھیں، میں کہتا ہوں راجولن، راجولن، یہاں پر دیکھیں را پر زبر آ گئی تو یہ پر موٹا پڑا جائے گا راجولن، یا میں کہتا ہوں علم تارا، را پر زبر آ گئی تو یہ پر موٹا پڑا جائے گا، یا میں کہتا ہوں رو زی کو، روزی کو، را پر پیش آ گئی لہذا یہ پر موٹا پڑا جائے گا۔ تو ایک صورت ہماری ہوگی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر موٹا ادا کریں گے۔ اگلی صورت ہے را پر دو زبر یا دو پیش ہو۔ آئیے یہ بھی مثال سمجھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آجرن، آجرن، را پر دو زبر آ گئی پر موٹا پڑھیں گے، یا آجرن کو آجرن، آجران کو آجرن کر دیں، الٹا پیش لگا دیں، ٹھیک ہے، دو پیش ہو گیا۔ آجرن، آجران یا آجرن تو یہ بھی پر موٹا پڑھا جائے گا۔ را پر زبر یا پیش ہو پر موٹا ہوگا، را پر دو زبر یا دو پیش ہو تب بھی را پر موٹا ہوگا۔ آگے ہے را پر اگر کھڑا زبر ہو تب بھی را کو پر موٹا پڑھیں گے، جیسے مثال ایب راہیم، را پر کھڑا زبر آ گیا، اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے ابراہیم۔ آگے اگلی صورت ہے را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، جیسے عرشن، عرشن، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ گئی لہذا یہ را پر موٹا ہوگا عرشن، ٹھیک ہے۔ یا میں کہتا ہوں ترجعون، ترجعون، را ساکن سے پہلے پیش آ گئی، یہاں زبر یہ پیش، تو ان صورت میں بھی را کو ہم پر موٹا ادا کریں گے۔ اگلی صورت آگے ہے را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، یہ بات تھوڑی سی آپ نے سمجھنی ہے۔ قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے یہ سمجھا، عارضی حرکت میں نے مدات کے سبق میں بتائی ہوئی ہے، عارضی حرکت کے بارے میں، عارضی سکون تھا وہاں پر، معذرت، عارضی حرکت قرآن پاک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی،
ایسے الف پر جو بھی حرکت ہم لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی. یعنی قرآن پاک کے اندر بعض الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں. میں آیت مقدسہ جو ہے وہ لکھتا ہوں یہاں پر مختصر کر کے کہ یا ایتوہن نفس المطمئنہ. یہاں پر تا پر آگے وقفہ آ رہا ہے. یہ آگے آیت چلتی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہتے ہیں قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں. یہ وقفہ آگے آیت مکمل ہوگی. یہاں پر آگے یہ شروع ہے تو الف سے شروع ہے. اب یہاں پر زبر زیر پیش جو بھی لگتی ہے وہ لگانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اب جو بھی ہم لگائیں گے اس کو بولیں گے عارضی حرکت. ٹھیک ہے. اس کو بولیں گے عارضی حرکت. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ٹھیک ہے. اور آپ کچھ میں نے نہیں لگائے. اب یہاں پر اگر ہم نے وقف کیا تو ہم کریں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ, وقف کریں گے. اب یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر زیر لگا کر پڑھیں گے. عارضی طور پر یہاں زیر لگائیں گے. اب زبر آئے گی یا پیش آئے گی, اس کنڈیشن کے اندر آپ نہ جائیں. لمبی بحث ہوگی کیوں زبر نہیں آئی ہے پیش نہیں آئی. علماء کرام کے یہ درس نظامی کہہ لے کہ جو عربی گرامر ہوتی ہے اس کی روح کے اندر چلے گا. ابھی آپ بس مدنی قاعدے کی روح سے اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پر زیر آتی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ لمبی بحث کے اندر نہ چلے جائیں. جو آتا ہے وہ بھی آپ بھول جائیں گے. نئی نئی باتیں پھر اوپن ہوتی جائیں گی. علم چیز ہی ایسی ہے کہ نئی نئی باتیں اوپن ہوں. یہاں پر ہم نے زیر لگانی ہے. ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے زیر جو ہم نے لگائی ہے یہ عارضی ہے. عارضی طور الف سے شروع ہو رہا ہے یہ حرف, ہم نے اس کے نیچے زیر لگا کر پڑھنا ہے. تو را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو اس را کو پر موٹا ادا کریں گے. اسی طریقے سے اور بھی حرف ہیں. ارکعو قاعدے کے اندر. ٹھیک ہے. ارکعو, ارجعی, ارکعو. ٹھیک ہے. اور بھی حرف ہیں. ارجعو, اس طریقے کے حرف ہیں. تو امید ہے یہ بات آپ کو عارضی حرکت والی سمجھ آ گئی ہوگی. را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو پر موٹا پڑھیں گے. آگے ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. یہ بہت ہی آسان ہے, اس کو سمجھنا. یہ کہ میں لکھتا ہوں ربی, ربر ہم ہوما, ربر ہم ہوما. اب یہاں پر دو کلمے ہیں, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کلمہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. اب کہہ رہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے کے اندر ہے. یعنی اگر اس کے نیچے ہوتی زیر تو ہم کہتے اسی کے اندر ہے. را ساکن سے پہلے زیر اسی کے اندر ہے. لیکن یہاں پر جو زیر آ رہی ہے وہ پچھلے کلمے کے اندر ہے, دوسرے کلمے کے اندر ہے. لہذا را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر موٹا پڑھیں گے. اسی طریقے کی ایک اور مثال, انر تاب تم, انر تاب تم. اب یہاں پر بھی جو ہے را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے وہ پچھلے کلمے کے اندر ہے. ٹھیک ہے. پچھلے کلمے کے اندر ہے, یعنی کہ دوسرے کلمے کے اندر ہے. ایسی کنڈیشن کے اندر بھی را کو ہم پر موٹا پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے ہم نے ساتھ جو پچھلا حرف ہے اس کی زیر دیکھنی ہے, اس سے پیچھے والا حرف نہیں دیکھنا چاہیے. یہ را ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یہ دوسرے کلمے میں یہ دیکھنا ہم نے جو پچھلا کلمہ ہے. یہ نہیں کہ اس کو را کو ہم دیکھنا شروع کر دیں اس سے پیچھے چلے جائیں, ایسا نہیں. ساتھ ہی پچھلا جو حرف ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو ہم پر موٹا پڑھیں گے. آگے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو. جیسے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو. جیسے میں لکھتا ہوں کلو فرقن, فرقن. اب یہ دو کلمے ہیں, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے.
را ساکن سے پہلے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو. تو یہ دیکھیں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا اور کہہ رہا ہے اسی کلمے میں ہو، تو اسی کلمے کے اندر موجود ہے، لہذا اس را کو بھی پر موٹا ادا کریں گے. اور مثال لے لیں یہاں پر پھر. یہ ساری مثالیں جتنی بھی میں نے دے رہا ہوں یہ مدنی قاعدے کے اندر سے لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، مدنی قاعدہ دیکھ لیجئے. پھر قاتن، یہاں بھی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا تو را جو ہے یہ پر موٹا ہوگا، کیونکہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حرف اسی کلمے کے اندر موجود ہے. تو یہ تھی ہماری را ساکن کو پر کرنے کی صورتیں کمپلیٹ ہو گئی. اب ان صورتوں کو آپ نے زبانی یاد رکھنا ہے تو یہ کام چلے گا، ورنہ جو ہے اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے صورتیں تو پھر قرآن پاک میں جیسے مرضی زیر آئے گی آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے باریک ہی پڑھتے جائیں. آئیے اب را کو باریک یعنی را کی ترقیق باریک پڑھنا، یہ کم ہیں صورتیں. کیسے پڑھنا ہے باریک اس کو؟ پہلی صورت را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے را کے نیچے زیر ہو. را کے نیچے زیر ہو، جیسے میں کہتا ہوں رجال، رجال، سمپل رجال، را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھا جائے گا. اگلی کنڈیشن یہ ہے کہ را کے نیچے دو زیر ہو، جیسے امرن، را کے نیچے دو زیر آ گئی تو اس کو بھی باریک پڑھیں، اس کو بھی باریک پڑھیں گے. اگلی کنڈیشن کہتے ہیں را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اور اسی کلمے کے اندر ہو تو پھر کیا کریں گے؟ را کو باریک پڑھیں گے. جیسے میں کہتا ہوں فاصبر، فاصبر، را یہ ایک ہی کلمہ ہے، را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں اندر ہے اور اصلی ہے. ارجعی کی طرح میں نے لگائی نہیں ہے، یہ پہلے سے با کے نیچے زیر اس کی اپنی زیر ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں فانذر، قم، فانذر، یہ ذال ہے، زا نہیں ہے ذال ہے. تو را ساکن سے پہلے زیر، یہ ایک کلمہ ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، تو را ساکن سے پہلے زیر ہے اسی کلمے کے اندر ہے، لہذا یہ بھی باریک پڑھی جائے گی، را باریک ہوگی. اگلی کنڈیشن کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی مطلب کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو. جیسے میں کہتا ہوں قادیرن، آگے وقف آ جاتا ہے تو وقف کی کنڈیشن کے را ساکن ہو جائے گی، یعنی کہ یہ یوں پڑھا جائے گا قادیر، را ساکن. وقف میں را ساکن ہو جائے گا تو یہ را باریک ہوگا. وقف کی صورت میں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، ورنہ اس کو اگر وصل میں پڑھیں گے تو را پر موٹا ہوگا. را پر زبر دو زبر ہو تو دو پیش ہو تو پر موٹا. اسی طرح خیرن بھی لے لیں، ایک اور مثال خیرن، آگے وقفہ آ جاتا ہے تو وقف میں خیر پڑھا جائے گا، خیر. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، باریک پڑھا جائے گا. یہاں پر یہ را ساکن کو باریک پڑھنے کی صورتیں ختم ہو گئیں آپ کے سامنے. یہ ساری مثالیں آپ کے مدنی قاعدے کے اندر موجود ہیں. مدنی قاعدہ سامنے رکھ کر اس سبق کو ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو ہر بات سمجھ آئے گی. اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری جو ہے نا مثالیں ہیں. آگے یہاں پر آخر کے اندر انہوں نے ایک نوٹ فرمایا ہو کہ نوٹ یعنی خبردار کیا ہوا ہے، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، یعنی کہ یا را کو باریک پڑھنے کی ایک صورت انہوں نے بتائی ہے. یہ دیکھیں میں یہ لکھی تھی میں نے فاصبر، را ساکن سے پہلے زیر ہے اسی کلمے کے اندر ہے تو لہذا یہ را جو ہے یہ باریک پڑھی جائے گی. لیکن اب وہ کہتے ہیں اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اسی کلمے کے اندر ہے لیکن آگے حروف مستعلیہ آ جائے، جیسے میں لکھتا ہوں مر، را ساکن سے پہلے زیر ہے اصلی ہے اسی کلمے میں لیکن آگے حروف مستعلیہ آ گیا تو اب اس را کو موٹا پڑھیں گے، پر موٹا پڑھیں گے. حروف مستعلیہ تو را پر پڑھی جائے گی، جیسے مرصاد ہے تو اسی کلمے کے اندر لیکن را ساکن سے آگے حروف مستعلیہ آنے کی وجہ سے یہ کنڈیشن چینج ہو گئی. تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق کے بارے میں.
امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ بخوبی جو ہے وہ آ گیا ہوگا کہ تفخیم اور ترقی کس طریقے. پھر بھی اگر اس سبق کے اندر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے, آپ اس پر میسج کرتے ہیں, کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. آن لائن ایڈمیشن لے کر آپ اسی طریقے سے بہترین قرآن پاک واٹس ایپ پر, اسکائپ پر آپ سیکھ سکتے ہیں. خود بھی سیکھیے, دوسروں کو بھی سکھائیے تاکہ ہمیں درست قرآن پڑھنا آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں درست مخارج سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.